अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, मैं हूं इरफान हैदर। तीन स्टोरीज आपसे शेयर करनी है। पहली स्टोरी है सुहेल वड़ाइच साहब ने वजाहत कर दी है। वजाहत क्या है और इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है और क्या वजह थी कि सुहेल वड़ाइच साहब ने वजाहत के लिए 5 दिन का वक्त लिया। जब सोशल मीडिया के ऊपर उन पर सारे हमले हो चुके, उस वक्त उन्होंने उस सारी जो इंटरव्यू का नाम जिससे दिया गया था इब्तदाई तौर पर, उसकी वजाहत कर दी है। सारा मामला क्या है, 9 मई में मजीद किस किस को सजा होने वाली है, काम फैसला आज महफूज हो गया है। और तीसरी और बड़ी खबर यह है कि हुकूमत ने, वो एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है पंजाब के अंदर, जो लोग पंजाबी या सराकी जानते हैं कि दूध में मेंगनियाँ डालना। तो हुकूमत का सब कुछ सही चल रहा है, हुकूमत काफ़ी मजबूत भी हो गई है, 2 तिहाई अक्सरियत भी ले ली है, लेकिन चबले मारने से हमारी हुकूमत जो है वो बाज नहीं आ रही, और जिसकी वजह से जो सारी मेहनत होती है उसे उठा के कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। इनके मुशीर कौन है? अगर कमी पेशी माफ़ करें तो मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। तारीख़ में हमने पढ़ा है, मुख्तलिफ लोगों से सुना भी है कि हज़रत अली जब खलीफा बने तो किसी ने उनसे कहा था कि जो पिछले दौर थे खुलफा राशिदीन के, उनमें काफ़ी अमन था, सुकून था, लेकिन जब से आप खलीफा बने हैं तो शोरश ज़दा जो है वो माहौल है हर तरफ। तो हज़रत अली ने उसे जवाब दिया था, करमुल्लाह वजह ने अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया था सवाल करने वाले को, वो इसलिए कि उनका मुशीर मैं था और मेरे मुशीर तुम हो। तो अब मुझे नहीं पता हुकूमत का मुशीर कौन है, या हुकूमत जो है वो अपने आप को ही सारा कुछ समझती है। बहरहाल एक भौंडी हरकत की गई है। भौंडी हरकत ये है, यहीं से इब्तिदा कर लेते हैं, कि अलीमा खान साहिबा के बेटों की गिरफ्तारी। अच्छा, इसमें एक तासुर ये भी है कि अलीमा खान साहिबा के 2 बेटे हैं, एक शेर शाह और एक शाहरेज़। शाहरेज़ की जो गिरफ्तारी है, स्पोर्ट्समैन है, और जिस दिन 9 मई हुआ वहाँ मौजूद ही नहीं था। अब आप जानते हैं कि 9 मई को 2 साल 3 माह हो चुके हैं। तकरीबन 2 साल 3 माह के बाद इन्हें ख्याल आया है कि अलीमा खान के बेटों को गिरफ्तार करना है। पिछले दिनों आपने देखा था, तकरीबन 1 महीना पहले शेर अफजल मरवत बारहा आपको ये कहते हुए सुने गए हैं कि अलीमा खान के बेटों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। अलीमा खान के बेटे भी तो 9 मई में मुलव्वस थे। वो शेर शाह की बात कर रहे थे। वो जो हसन नियाज़ी ने पैंट दिखाई थी, उसमें साथ शेर शाह भी खड़ा था, और शेर शाह वो पैंट लेकर आया था जो ऐनी शाहिदीन है उनके मुताबिक। तो उसे क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? बार बार ये निशानदेही किसने की थी? शेर अफजल मरवत ने की थी। तो अब आपको शेर अफजल मरवत साहब का किरदार भी समझ में आ रहा होगा। तो पहले ग्राउंड बनाया गया। होता यह है हमारे यहाँ बदकिस्मती से, जो अफसोसनाक वाक़यात हुए, 9 मई हुआ, रियासत पे हमला हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। जो जो वीडियोस में मौजूद हैं, जो उसमें मुलव्वस हैं, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जो प्लानर है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, जिसने एग्जीक्यूट किया उसे सज़ा मिलनी चाहिए, जो जो जिस तरह इन्वॉल्व था। लेकिन आप उस बुनियाद पर जब किसी बेकसूर को गिरफ्तार करते हैं, जब 2 साल 3 माह बाद आपको ख्याल आता है कि अलीमा खान के 2 बेटे भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आप अपने ही दूध में खुद मैगनियां डाल देते हैं। अब जिनको वाकई सजा हुई है, जो वाकई मुलव्वस थे, अब वो भी कहेंगे कि हम पे झूठा इल्जाम है, और वो अवाम को झूठा ही लगेगा। वो बयानियां बनाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक चवल मारी है, एक गैर जिम्मेदारी का, एक नाअहली और नालायकी का हुकूमत ने सबूत दिया है। मुझे नहीं पता कि किसके कहने पे, उसकी वजूहात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इससे पहले आपने किसी खबर में नहीं सुना होगा कि शाहरेज़ जो अलीमा खान का बेटा है, उसका किसी FIR में नाम, क्या कभी FIR में नाम आया? आज तक उसका 2 साल 3 माह में नहीं आया। 9 मई के हवाले से क्या किसी अदालत ने उसे तलब कर रखा था? उस पर कोई केस था? नहीं था। क्या कभी अदालत ने उसके वारंट गिरफ्तारी जारी किए? नहीं किए। क्या उस पर कोई केस था और वो जमानत के लिए गया और अदालत ने जमानत रद्द कर दी, जिसकी बुनियाद पे आप उसे गिरफ्तार करने आए हैं? ऐसा भी कभी नहीं हुआ। क्या वो कभी ECL में उसका नाम था? नहीं था। क्या कभी वो रियासत को, इदारों को, पुलिस को, किसी को मतलूब था? नहीं था। तो फिर ये अचानक क्या हुआ? जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें कोई जस्टिफाई नहीं कर पाता। आपने देखा होगा, मैं बड़ी तनकीद करता हूं PTI की गलत पॉलिसीज पे, लेकिन PTI के साथ जाना इंसाफी होगी तो हम उस पर भी बोलेंगे। उसकी वजह यह है, 9 मई में जो जो इन्वॉल्व है उन्हें सजाएं दें, इसमें कोई दो राय बनती ही नहीं है कि रियासत पे हमला हुआ है। लेकिन अलीमा खान का बेटा जो 9 मई को बताया जाता है नथिया गली में था, जो इब्तदाई तौर पे, अभी दूसरा मौक़िफ़ सामने नहीं आया, PTI का मौक़िफ़ है, बहरहाल वो कहीं मेंशन नहीं था, उस पर कोई केस नहीं था, उसको आपने गिरफ्तार करवाया। और किस तरह गिरफ्तार किया? घर के पिछले दरवाजे से पुलिस दाखिल होती है, वीडियोस भी आ गए हैं, आपने देखी होगी। तो ये सरासल
جو 9 مئی کی آپ نے محنت کی, جو سزائیں ہوئیں, پروسیکیوشن نے بڑا اچھا کام کیا, اب تک سزائیں ہونے والی ہیں, اگلی کوئی سزائیں ہونے والی ہیں, اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتا ہوں. اس سارے دودھ میں حکومت نے خود مہنگیاں ڈال دی ہیں یہ بھونڈی حرکت کر کے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس پہ جو اچھے اقدام تھے, جو محنت تھی 9 مئی کے سارے معاملے میں, وہ ساری حکومت نے خود ضائع کر دیا. اب آپ کو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ شیر شاہ جو ہے وہ وہاں سے پینٹ لے کر آیا, جو کور کمانڈر کی پینٹ لہرائی تھی حسان نے, جس کی وجہ سے اسے سزا ہوئی ہے. تو اس پہ آپ نے کسی ایف آئی آر میں نامعلوم تھے, نامعلوم کی جگہ اب آپ کو خیال آیا 2 سال 3 ماہ بعد آپ نے شیر شاہ کو نامزد کر دیا. شاہریز کا سیاست سے, جو دوسرے بیٹے علیمہ خان کے, شاہریز خان نیازی, ان کا سیاست سے, ان کا کسی احتجاج سے, ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایتھلیٹ ہیں جو غالباً میراتھن کہلاتی ہے, مجھے صحیح نہیں پتا, وہ دوڑتے ہیں, ریس کا مقابلہ ہوتا ہے, اس میں انٹرنیشنلی وہ حصہ لیتے ہیں, اور ایک سپورٹس مین ہے. انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے, اور ریاست کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تصویریں آ رہی, ویڈیوز یہ دنیا دیکھ رہی ہے. تو حکومت کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے اس معاملے میں, کہ جہاں سارا کچھ صحیح چل رہا ہے, سارا کچھ آپ کے حق میں آ رہا ہے, وہاں آپ یہ ایسی چبلیں مار کے اپنا سارا محنت جو ہے وہ خود ضائع کر دیتے ہیں. عوام کی نظر میں مزید آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں گالیاں دی جائیں. آجا جی اگلی خبر پہ. اگلی اور بڑی خبر یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ہی ہے. 9 مئی کی فیصلہ آباد کی جو ATC عدالت ہے, فیصلہ آباد سے ابھی 2 فیصلے آ چکے ہیں. میں آپ کو جانتا ہوں, ایک تو بتا چکا ہوں کہ ایک فیصلہ جو تھا وہ تھانے پہ حملے کا تھا, اور ایک جو ہے ISI ہیڈ کوارٹر پہ, جو فیصلہ آباد کا ہیڈ کوارٹر تھا, اس پہ حملہ کیا گیا تھا. اس کے 2 کیسز میں سزائیں ہوئی ہیں, اور دونوں میں شاہ محمود قریشی صاحب خوش قسمتی سے بری ہو گئے تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی وجہ یہ تھی, جب لاہور کی ATC نے شاہ محمود قریشی کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ وہ یہاں موجود نہیں تھے, کراچی میں تھے, تو اب فیصلہ آباد کی ATC میں اس کیس کے فیصلے کی بنیاد بنا کے کہا جائے گا کہ جب اس میں پروو ہو چکا کہ شاہ محمود قریشی کراچی میں تھے یا نہیں تھے, تو اس میں بھی بریت دی جائے, اور وہی ہوا, بریت ہو گئی. اب اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں, فیصلہ آباد میں رانا ثناء اللہ وہاں کے مقامی ہیں, ان کے ڈیرے پر جو ہے PTI نے 9 مئی پہ کارکنان نے حملہ کیا تھا. اس میں جو عینی شاہدین تھے, جو ویڈیوز تھیں, اس بنیاد پر یہ کیس بنایا گیا تھا, اور کیس چلتے چلتے آج اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. ٹوٹل اس میں 109 ملزمان شامل ہیں, 109. یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے. ATC انسداد دہشت گردی عدالت فیصلہ آباد نے, اور رانا ثناء اللہ کے ڈیرے پر حملے کا یہ کیس تھا 9 مئی کا. 9 مئی جلاؤ گھراؤ, رانا ثناء اللہ کے ڈیرے پر جا کے وہاں بھی جلاؤ گھراؤ اسی طرح کیا گیا تھا جس طرح کور کمانڈر ہاؤس میں کیا گیا, یا GHQ میں گھسنے کی کوشش کی گئی تھی. اس میں 90 جو ہیں وہ عام کارکن ہیں فیصلہ آباد کے PTI کے, اور اس میں 19 لیڈرشپ کے اہم نام موجود ہیں. مطلب اگر جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمر ایوب صاحب کو اگر ایک کیس میں سزا ہوئی ہے تھانہ جلاؤ گراؤ میں فیصلہ آباد میں, اور دوسرے کیس میں ہوئی ہے جو یہ میں کیس آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں رانا ثناء اللہ کے ڈیرے پہ حملے کے حوالے سے, تو یہ 2 کیسوں پہ جب سزا ہوگی, ایک میں بیل ہوگی, دوسرے میں نہیں ہو سکے گی, تو مسائل بڑھتے جائیں گے. مطلب ایک شخص کو 3-3 4-4 جگہوں سے کیسز میں سزائیں ہو رہی ہیں. اب آپ کہیں گے کہ ایک آدمی 3-4 جگہ کیسے موجود ہو سکتا ہے, تو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس حوالے سے. دفعہ 109 ہے جس میں سہولت کاری اعانت جرم ہے. اگر کسی کی ویڈیو موجود ہے, آڈیو موجود ہے, یا کسی کی گواہی موجود ہے کہ اس نے احکامات دیے کہ ہاں جاؤ جلاؤ گھراؤ کرو, تو جو ایگزیکیوٹ کرنے والا ہے وہ ہدایات دینے والے کو بھی اتنی ہی سزا ہوگی, جس کی وجہ سے عمر ایوب, شبلی فراز, ان لوگوں کو 14 سال آپ دیکھ چکے ہیں, 10 سال کسی کو سزائیں ہوئی ہیں. اسی طرح اب جو یہ فیصلہ آنا ہے فیصلہ آباد کی عدالت سے, یہ میں آپ کو بتا دوں پیر کے روز سنایا جائے گا فیصلہ دوپہر 2 بجے. اس میں بھی 19 اہم PTI کے رہنما شامل ہیں, انہیں بھی سزائیں ہونے جا رہی ہیں بظاہر یہ لگتا ہے, کیونکہ گواہیاں بہت سٹرونگ موجود ہیں, فوٹیجز موجود ہیں, سارا کچھ ہے, تو بہت مشکل ہے کہ یہاں سے بچا جا سکے. سہیل وڑائچ والی خبر پہ آ جائیں جی. آخر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, سہیل وڑائچ نے ملاقات کی تھی یورپ میں, اور یہ ملاقات جو تھی وہ کوئی اکیلے آرمی چیف سے, فیلڈ مارشل صاحب سے 1-on-1 ملاقات نہیں تھی, ایک ڈنر تھا, کھانے کی میز پر 2 گھنٹے باتیں ہوئیں. اس کے علاوہ جو ان اوورسیز کمیونٹی سے خطاب کیا تھا آرمی چیف نے, اس کا حوالہ تھا. اب سہیل وڑائچ صاحب نے مسئلہ جو انہیں درپیش ہوا, جو انہوں نے کل رات دیر وضاحت جاری کی ہے, البتہ سہیل وڑائچ کے تعلق جنگ جیو گروپ سے ہے, تو جنگ کے اوپر یہ خبر ابھی تک وضاحت نہیں لگائی گئی. لیکن سہیل وڑائچ صاحب نے اس میں وضاحت میں یہ کہا ہے کہ جو DG ISPR احمد شریف چودھری صاحب نے جو تنقید کیا مجھ پہ کہ یہ چیزیں کیوں کی گئیں, یا یہ حوالے کیوں دیے گئے, یہ نام کیوں لیے گئے, یہ کوئی انٹرویو نہیں تھا, تو سہیل وڑائچ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوا ہے, کیونکہ جس کی تردید کی جا رہی ہے وہ تو میں نے کہا ہی نہیں. میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ یہ انٹرویو تھا, یہ گفتگو تھی
البتہ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، جس طرح میں نے کل اپنے شو میں بھی کہا تھا کہ جو نجی گفتگو ہوتی ہے، آف دا ریکارڈ گفتگو ہوتی ہے، بہت سارے سیاستدان ہم سے ملتے ہیں اور وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں انڈیویجول کیپیسٹی میں، وہ ہم نے کبھی اپنے پروگرامز میں یا یوٹیوب پہ یا وہ بات نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ انڈیویجول گفتگو آف دا ریکارڈ نہیں کی جاتی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے پروگرام کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جب ہم بریک پہ جاتے ہیں تو گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، یار یہ والی جو چیز تھی نا میں نے وہاں ڈیفینڈ کی، لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں یہ سچ ہے، آپ صحیح کہہ رہے تھے، وہ ہمیں کہتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ ہم آن ایئر نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حدود و قیود ہوتی ہے۔ آف دا ریکارڈ جب کوئی گفتگو ہو اسے نہیں آن ایئر کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے۔ یہ ایتھکس ہیں جرنلزم کے۔ اچھا، اس میں جو سہیل وڑائچ کی وضاحت کے بعد سب سے بڑا پرابلم ہے نا، سہیل وڑائچ کی جو وضاحت ہے، سینئر صحافی ہیں، ہم نے بھی انہیں دیکھ کے سیکھا ہے اور ابھی تک سیکھتے ہیں ان سے، اس میں سب سے زیادہ جو حملہ کیا اور باقاعدہ اپنی وضاحت میں ڈیٹیل سے بتایا، بہت طویل کالم ہے، اگر میں پڑھوں گا طویل ہو جائے گا، میں آپ کو کریکٹس بتا دیتا ہوں۔ ان کا سب سے زیادہ غصہ جو ہے وہ ادارے کے اوپر یا ان کے اوپر ان کا نہیں تھا، انہوں نے کہا غلط فہمی کے اوپر، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ جو حوالہ دے رہے ہیں احمد شریف چودھری صاحب DGISPR، انہوں نے جو غصہ نکالا ہے وہ PTI پہ نکالا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو PTI پہلے جب سہیل وڑائچ صاحب کا یہ آیا اور تردید آئی DGISPR کی جانب سے، تو چند گھنٹے تو PTI کنفیوز رہی۔ PTI کا جو ایک چین آف ٹرول ہے، مطلب ایک گروپ میں میسج ڈالا جاتا ہے، پھر وہ اس کو اور سیم میسیجز وہ گھمانا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح میں آپ کو حوالے دے چکا ہوں 17 سیٹوں کی حکومت، یہ پیمانہ کہاں سے آیا 17؟ یہ پروپیگنڈا یہی ہوتا ہے نا، یہ 17 سیٹیں 10 بھی ہو سکتی ہیں، 50 بھی ہو سکتی ہیں، 100 بھی ہو سکتی ہیں، 5 بھی ہو سکتی ہیں۔ 17 ہی آپ کو کس ادارے نے، عدالت نے تحقیقات کر کے بتایا کہ حکومت کے پاس تو صرف 17 سیٹیں، لیکن PTI کا کوئی بندہ، کوئی یوٹیوبر، کوئی رہنما، کوئی عام ٹرول، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، شروع یہاں سے کرے گا گفتگو، ان کے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہے 17 سیٹوں والے۔ اس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا، ایک جھوٹ کو دہراؤ تاکہ وہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے۔ تو اس طرح PTI کنفیوز تھی کہ اس معاملے پہ پروپیگنڈا کرنا کیا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ DGISPR اور ISPR اور فوج کو یہ پچھلے 2.5 سالوں سے برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ دوسری طرف سہیل وڑائچ صاحب کو یہ بھی گالیاں آج سے نہیں، اس وقت سے دے رہے ہیں جب سہیل وڑائچ صاحب نے کتاب لکھی تھی، اس کا عنوان تھا کمپنی نہیں چلے گی۔ لیکن باجوہ صاحب اور PTI جو مل کے ایک پیج بتایا جا رہا ہے ہمیں یہ نہیں چلے گا، اور وہی ہم نے دیکھا سہیل وڑائچ صاحب درست ثابت ہوئے۔ اب مسئلہ یہ ہے، سہیل وڑائچ کو بھی سچا نہیں کہہ سکتے، ISPR کو بھی سچا نہیں کہہ سکتے، تو سہیل وڑائچ صاحب اس معاملے میں PTI کنفیوز تھی۔ البتہ زیادہ تر PTI کے جو ٹرولز تھے انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب کو برا بھلا کہا ہے۔ اب جب سہیل وڑائچ صاحب نے اپنی وہ دی ہے جسٹیفیکیشن کہیں یا اسے وضاحت کہیں یا جو بھی کہیں آپ، اس کے بعد اس وقت وہ لوگ جو ترجمانی کرتے ہیں ادارے کی یا جو ترجمانی کرتے ہیں جو پٹواری ہیں نون لیگ کی، اب وہ سہیل وڑائچ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ پہلے 4 سے 5 روز مسلسل PTI نے سہیل وڑائچ کو گالیاں دی، اور اب کسی نے ترجمان کہا، کسی نے کہا گٹر صاف کرنے والا، وہ سارا معاملہ آپ کو پتا ہے، کسی نے کہا کہ فوج کے بوٹ چاٹنے والا، کسی نے کہا فوج کی ترجمانی کرنے والا۔ پھر سہیل وڑائچ صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا بھی ہے کہ اگر میں ترجمانی کرتا تو ہر دور کے ڈکٹیٹر نے یا ہر دور کے اسٹیبلشمنٹ نے میرے خلاف ہی رہی، اور اس کی وجہ ہے باجوہ نے جب یہ کمپنی نہیں چلے گی انہوں نے لکھا تھا، تو اس کے بعد کیا کچھ نہیں ہوا تھا، اس کتاب کو رکوا دیا گیا تھا۔ تو اب اس وقت زد پہ ہیں سہیل وڑائچ صاحب پٹواریوں کی، اور پٹواری جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل وڑائچ جھوٹا ہے، DGISPR کی وضاحت درست ہے۔ لیکن یہ کون درست ہے کون غلط ہے ظاہر ہے میں چونکہ اس محفل میں موجود نہیں تھا حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب جیسا جن کا 40 سال سے زیادہ کا تجربہ ہو صحافت کا، وہ کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں وہ باتیں آف دا ریکارڈ تھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں سچ موجود ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نے